अल्ट्रा, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे CIA ने कई सालों तक दुनिया से छुपाए रखा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सपोजर रोम। नाजरीन, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आपके ख्यालात, आपकी याददाश्त और आपके फ़ैसले ये सब आपके इख्तियार में ना हो, आपको लगे कि आप आज़ाद हैं, लेकिन हकीकत में आपका ब्रेन किसी और के कंट्रोल में हो। ये कोई फ़िल्म, कोई नावल या कोई साजिशी कहानी नहीं, बल्कि ये एक हकीकी तारीख़ है। एक ऐसी तारीख़ जिस पर कई दहाइयों तक पर्दा डाला गया। आज आप एक ऐसे राज के बारे में सुनने जा रहे हैं जिसे खुद अमेरिका भी कई साल तक छुपाता रहा। इस राज का नाम था MK अल्ट्रा। ये एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसका मकसद इंसान के दिमाग को तोड़ना, उसकी मेमोरीज़ को रिमूव करना और फिर उसे दोबारा अपने तरीके से तैयार करना था। और ये सब किया जा रहा था दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के ज़रिए। 1950 की दहाई दुनिया दो ताकतों में तकसीम हो चुकी थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इस दौर को कोल्ड वार कहा जाता है। ये वही दौर है जिसमें आलमी सियासी जंग ने कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया। ये जंग मैदानों में नहीं बल्कि दिमागों के ज़रिए लड़ी जा रही थी। अमेरिका को ये खौफ खाया जा रहा था कि कहीं सोवियत यूनियन माइंड कंट्रोल में कामयाब ना हो जाए। अमेरिकन अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट्स मिल रही थीं कि रशियन साइंटिस्ट इंसानी दिमाग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोगों की सोच को बदल रहे हैं और कैदियों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। चाहे ये रिपोर्ट सही हो या गलत, लेकिन एक बात तय थी, अमेरिका ये ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। और यही वो लम्हा था जहाँ से MK अल्ट्रा की बुनियाद रखी गई। ज़ाहरी तौर पर MK अल्ट्रा एक रिसर्च प्रोग्राम था। इसका नाम इतना टेक्निकल रखा गया कि कोई आम आदमी इसके मतलब तक ना पहुँच सके, लेकिन हकीकत में ये था एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन प्रोजेक्ट। यहाँ इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक टेस्ट सब्जेक्ट समझा गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये जानना था कि इंसानी दिमाग को किस हद तक तोड़ा जा सकता है, किस हद तक कंफ्यूज किया जा सकता है और किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट्स रजामंदी के बगैर, कानून के बगैर और अखलाकियात के बगैर किए गए। MK अल्ट्रा के पीछे एक ख़तरनाक सोच काम कर रही थी। सोच ये थी कि अगर इंसान की याददाश्त मिटा दी जाए और उसकी शख्सियत को तोड़ दिया जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खाली कागज़ पर एक नई तहरीर लिखी जाती है। इस प्रोसेस को CIA के अंदर नाम दिया गया बिहेवियरल रीप्रोग्रामिंग का। ये सादा लफ्ज़ों में इंसान को एक रोबोट बनाने की कोशिश थी। MK अल्ट्रा में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ वो थी LSD। ये एक पावरफुल हालुसिनोजेनिक ड्रग है जो इंसान को उसकी हकीकत से काट देती है। लोगों को LSD कभी बता कर दिया जाता, कभी छुप कर और कभी ज़बरदस्ती। कई लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। जब LSD असर दिखाती थी तो लोग चीखते थे, रोते थे, हत्ता के हंसते थे और फिर बिलाकर अपनी शनाख्त खो बैठते थे और CIA के ऑब्जर्वर्स सिर्फ नोट्स लेते रहते थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर विक्टिम्स कौन थे, आखिर कौन लोग इससे मुतासर हुए। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ क्रिमिनल्स पर नहीं किए गए बल्कि आम शहरी, स्टूडेंट्स, सोल्जर्स, मेंटल हॉस्पिटल्स के मरीज़ और यहाँ तक कि वो लोग जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, कोई भी इससे महफूज नहीं था। कुछ लोगों ने बाद में बताया कि उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनकी ज़िंदगी में एंग्जाइटी, नाइटमेयर्स और आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। कुछ साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए, क्योंकि अब ये एक्सपेरिमेंट्स हद से बढ़ते जा रहे थे। लेकिन CIA के लिए रिजल्ट्स अहम थे, इंसान नहीं। और यही वो लम्हा था जहां MK अल्ट्रा रिसर्च प्रोग्राम से एक नाइटमेयर बन चुका था। जब MK अल्ट्रा की बुनियाद रख दी गई तो अब सवाल ये नहीं था कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं, अब सवाल ये था कि आखिर किस हद तक जाया जा सकता है। उसी लम्हे से इंसानी दिमाग को एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट समझ लिया गया था। वो लोग जो इन एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन कर रहे थे वो ये मान चुके थे कि अगर इंसानी दिमाग को एक्सट्रीम प्रेशर, फेयर और कन्फ्यूज़न में रखा जाए तो वो खुद ही टूट जाता है, और जब एक दफ़ा दिमाग टूट जाए तो वो रेजिस्ट नहीं करता। LSD सिर्फ एक ड्रग नहीं थी, ये एक टूल थी। जब किसी इंसान को LSD दी जाती तो उसकी सोचने की सलाहियत बदल जाती थी, वक़्त स्लो लगने लगता, आवाज़ें डिस्टॉर्टेड हो जाती और हकीकत एक नाइटमेयर में बदल जाती थी। कई सब्जेक्ट्स ने बताया कि उन्हें लगा कि वो मर चुके हैं या वो अपने जिस्म से बाहर निकल आए हैं, लेकिन इन लम्हों में CIA के ऑब्जर्वर्स सिर्फ ये देख रहे होते थे कि इंसान कब सरेंडर करता है। यहाँ मकसद रिलीफ देना नहीं था बल्कि मकसद था उसका ब्रेकिंग पॉइंट तलाश करना। इंसानी दिमाग नींद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। MK अल्ट्रा में कुछ लोगों को कई दिनों तक सोने नहीं दिया गया।
کبھی مسلسل روشنی تو کبھی مکمل اندھیرا۔ کچھ لوگ 48 گھنٹوں کے بعد ہی ہیلوسینیٹ کرنے لگتے تھے، 72 گھنٹے کے بعد ان کی زبان لڑکھڑانے لگتی تھی اور وہ اپنے راز خود ہی بتانے لگتے تھے۔ اس ٹول کا استعمال آج بھی مختلف طریقوں سے انویسٹیگیٹ کے دوران کیا جاتا ہے۔ کچھ ایکسپیریمنٹس میں لوگوں کو ایسے کمروں میں رکھا گیا جہاں نہ آواز تھی، نہ روشنی اور نہ ہی کوئی احساس۔ اسے سینسری ڈیپریویشن کہا جاتا ہے۔ جب انسان کے حواس کچھ محسوس نہیں کرتے تو دماغ خود ہی چیزیں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ آوازیں سننے لگتے، چہرے دیکھنے لگتے اور حقیقت ایک ڈراؤنے خواب میں بدل جاتی تھی۔ یہاں بھی مقصد یہی تھا کہ انسان کو اس مقام تک لایا جائے جہاں وہ اپنی شناخت کھو دے۔ MK الٹرا میں ہپنوسس کو بھی استعمال کیا گیا۔ کچھ لوگوں کو کئی گھنٹوں تک ہپنوٹک حالت میں رکھا جاتا اور پھر ان کے ذہن میں خاص خیالات ڈالے جاتے۔ کچھ کو یہ تلقین کی جاتی کہ وہ کچھ مخصوص آوازیں سن کر ایک خاص رد عمل دیں۔ ان ایکسپیریمنٹس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ کیا انسان لاشعوری طور پر بھی حکم مان سکتا ہے۔ ان ریزلٹس نے CIA کو اور بھی زیادہ اگریسو کر دیا۔ اب ہم اس حصے پر آتے ہیں جسے MK الٹرا کا سب سے ڈارک چیپٹر کہا جاتا ہے۔ CIA نے کچھ شہروں میں سیکرٹ سیف ہاؤسز بنائے۔ ان گھروں میں پروسٹیٹیوٹس کو رکھا گیا جو یہاں مردوں کو لاتی تھیں۔ ان مردوں کو مشروبات پیش کیے جاتے اور ان مشروبات میں ملا ہوا ہوتا تھا LSD۔ مردوں کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن دوسری طرف ون سائیڈڈ مرر کے پیچھے بیٹھے CIA کے ایجنٹس یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہوتے تھے۔ یہاں کوئی ریسرچ ایتھکس نہیں تھے، یہ صرف پاور کا ننگا استعمال تھا۔ کچھ سائنسدان جو اس پروجیکٹ میں شامل تھے ان کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا یہ سائنس نہیں بلکہ یہ ایک ظلم ہے، لیکن MK الٹرا میں بیٹھے جو لوگ فیصلے کر رہے تھے ان کے لیے ریزلٹس سب سے اہم تھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں انسانیت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ فرینک اولسن ایک سائنٹسٹ تھے جو MK الٹرا سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک میٹنگ کے دوران انہیں بتائے بغیر LSD دے دی گئی۔ چند دن بعد وہ ایک ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آفیشیل سٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ یہ ایک سوسائیڈ کیس تھا، لیکن یہاں سوال یہ تھا کہ کیا ایک سائنٹسٹ نے خود اپنی جان دے دی یا پھر اسے خاموش کروا دیا گیا تھا۔ یہ کیس آج تک ایک انریزولوڈ مسٹری ہے۔ جیسے جیسے MK الٹرا کے اثرات سامنے آنے لگے، CIA نے ڈاکومنٹس کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیا۔ فائلز جلا دی گئی، ریکارڈز ختم کر دیے گئے اور وٹنسز کو خاموش رکھا گیا۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ تاریخ یہ سچ کبھی نہ جان سکے کہ آخر انسان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ کئی لوگ جو بچ گئے وہ کبھی نارمل لائف میں واپس نہیں آ سکے۔ کسی کو پینک اٹیکس، کسی کو سیویئر ڈپریشن اور کسی کو نائٹ میئرز آتے رہے۔ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ یہ وہ قیمت تھی جو کسی نے اپنی مرضی سے ادا نہیں کی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں MK الٹرا صرف ایک پروجیکٹ نہیں رہتا بلکہ ایک کرائم بن جاتا ہے۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر یہ راز دنیا کے سامنے کیسے آیا اور کیا یہ سب واقعی ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم MK الٹرا کے اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں مقصد صرف انسان کو توڑنا نہیں رہا بلکہ مقصد انسان کی یادداشت کو مٹا دینا بن چکا تھا۔ یہاں سوال یہ تھا کہ کیا انسان کی یادداشت کو مٹایا جا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی کاغذ پر لکھی کوئی تحریر کو مٹایا جاتا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ اگر انسان کو شدید صدمے سے گزارا جائے تو اس کا دماغ خود ہی اپنی یادیں مقفل کر لیتا ہے۔ اس نظریے پر خطرناک ایکسپیریمنٹس شروع کیے گئے۔ کچھ لوگوں پر ایکسٹریم لیول پہ الیکٹرک شوکس کا استعمال کیا گیا۔ یہ کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرح نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ لوگوں کو اتنے سویئر الیکٹرک شوکس دیے جاتے کہ وہ اپنی زبان، اپنا ماضی اور کبھی کبھی بولنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھتے تھے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو پہچاننا بھول گئے اور کچھ اپنے پیرنٹس کو۔ یہ سب کچھ ریکارڈ کیا جاتا اور پھر اگلے وکٹمز پر یہی سب ریپیٹ کیا جاتا تھا۔ MK الٹرا کے اندر ایک کنسیپٹ بہت مشہور ہو چکا تھا، ڈسٹرائے دی پرسنالٹی دین ری بلڈ اٹ، یعنی پہلے انسان کو اندر سے خالی کر دیا جائے اور پھر اس کے ذہن میں ایک نئی سوچ ڈالی جائے۔ اس کے لیے کچھ لوگوں کو کئی ہفتوں تک ایک ہی جملہ بار بار سنایا جاتا، دن رات بغیر رکے۔ یہ طریقہ سائیکولوجیکل کنڈیشننگ کہلاتا ہے اور آخر کار کئی لوگ وہی بات ماننے لگتے جو ان کے دماغ میں ڈالی جاتی تھی۔ کچھ ایکسپیریمنٹس میں ڈرگز، سلیپ ڈیپریویشن، سینسری ڈیپریویشن اور الیکٹرو شوکس، ان سب کا اکٹھا استعمال کیا گیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں انسان مکمل طور پر اپنی ریالٹی کھو دیتا تھا۔ سبجیکٹس خود سے پوچھتے تھے کہ وہ کون ہیں، وہ کہاں ہیں اور وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ یہ حالت کمپلیٹ سائیکولوجیکل کولیپس کہلاتی ہے۔
یہ بات جاننا سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ ان ایکسپیریمنٹس میں شامل زیادہ تر لوگ انویلنگ سبجیکٹس تھے، یعنی ان لوگوں نے کبھی بھی خود پر ان ایکسپیریمنٹس کی اجازت نہیں دی تھی۔ کچھ لوگ صرف گورنمنٹ امپلائیز تھے، کچھ سولجرز اور کچھ عام شہری۔ ان لوگوں کو کبھی نہیں بتایا گیا کہ ان پر کیا کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کی زندگیاں ایک سیکرٹ فائل بن کر ختم ہو گئیں۔ اس پروجیکٹ میں ہر سائنٹسٹ ظالم نہیں تھا۔ کچھ لوگ رات کو سو نہیں پاتے تھے، کچھ نے اپنی ڈائریز میں لکھا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن سسٹم اتنا طاقتور تھا کہ کوئی کھل کر بول نہ سکا، اور اگر کوئی بولتا تو اسے غائب کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ راز کھلنے کا وقت آ چکا تھا۔ وقت کے ساتھ کچھ انیوژل ڈیتھس، کچھ مینٹل بریک ڈاؤنز اور کچھ لیگل کمپلینٹس سامنے آنے لگیں۔ فیملیز سوال پوچھنے لگیں اور کچھ جرنلسٹ انویسٹیگیٹ کرنے لگے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایم کے الٹرا پہلی بار خطرے میں نظر آیا۔ جب گورنمنٹ کو احساس ہوا کہ یہ راز اب فاش ہو سکتا ہے تو ڈاکومنٹس کو ڈسٹروائے کرنے کا حکم دیا گیا، باکسز جلا دیے گئے، فائلز کو پھاڑ دیا گیا اور ایویڈنس ہمیشہ کے لیے مٹا دیے گئے۔ کئی سبجیکٹس ایکسپیریمنٹس کے بعد زندہ تو رہے لیکن وہ کبھی زندگی کی طرف لوٹ نہیں سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نام کبھی تاریخ میں نہیں لکھے گئے۔ ایم کے الٹرا کے اس مرحلے تک پہنچ کر یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ پروجیکٹ سائنس نہیں رہا بلکہ ایک کرائم بن چکا تھا، ایک ایسا کرائم جو خاموشی سے کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب دنیا کے سامنے کیسے آیا، اور جب آیا تو پبلک کا ریئیکشن کیا تھا؟ 1970s میں امریکہ کے اندر حالات بدلنے لگے، حکومت پر عوام کا اعتماد کم ہو رہا تھا، اور واٹر گیٹ جیسے سکینڈلز نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اقتدار ہمیشہ سچ بولنے کا پابند نہیں ہوتا۔ اسی ماحول میں کچھ جرنلسٹ، کچھ لائرز اور کچھ سچ بولنے والوں نے سوال اٹھانے شروع کیے۔ یہ سوال پورے سسٹم کو ہلا دینے والے تھے۔ بالآخر امریکن کانگریس کو انویسٹیگیشن شروع کرنا پڑی۔ جب ایم کے الٹرا کا نام پہلی بار آفیشیلی سنا گیا تو کئی گورنمنٹ ممبرز خود حیران رہ گئے۔ انویسٹیگیشن کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ انسانوں پر اللیگل ایکسپیریمنٹس کیے گئے، لیکن یہاں ایک عجیب بات تھی۔ جب بھی انویسٹیگیٹرز فائلیں مانگتے یا ریکارڈز دیکھنا چاہتے تو انہیں ایک ہی جواب ملتا تھا: ڈاکومنٹس اویلیبل نہیں ہیں۔ بعد میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ ایم کے الٹرا سے متعلق زیادہ تر ڈاکومنٹس پہلے ہی ڈسٹروائے کر دیے گئے تھے، کاغذات جلائے جا چکے تھے، ٹیپس اریز ہو چکی تھیں اور نام ہمیشہ کے لیے مٹا دیے گئے تھے۔ یہ صرف نیگلیجنس نہیں تھی، یہ ایک ڈیلیبریٹ کور اپ تھا۔ جو کچھ سامنے آیا وہ مکمل تصویر نہیں تھا بلکہ ایک آدھی ادھوری کہانی تھی۔ اصل کہانی ان فائلوں کے ساتھ جل کر ختم ہو چکی تھی۔ حکومت نے مانا کہ کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، کسی سسٹم کو مکمل طور پر اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا گیا اور کسی بڑے افسر کو سزا نہیں دی گئی۔ ہاں، البتہ وکٹمز کے لیے کچھ فائنینشیل سیٹلمنٹس ہوئیں، لیکن کیا پیسہ کھوئی ہوئی مینٹل ہیلتھ کو واپس لا سکتا تھا؟ کیا پیسہ ان فیملیز کو دوبارہ جوڑ سکتا تھا جو ڈرگز کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھیں؟ جواب خاموشی میں تھا۔ جب ایم کے الٹرا کی کہانی آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچی تو سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا: اگر یہ سب تب ہو سکتا تھا تو کیا آج نہیں ہو سکتا؟ لوگوں نے حکومت پر شک کرنا شروع کیا، سائنس پر سوال اٹھنے لگے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں نے اپنی آزادی پر سوچنا شروع کیا۔ یہ ایک سائیکولوجیکل شوک تھا جو قوم کے ذہن پر لگا۔ آفیشلی کہا گیا کہ ایم کے الٹرا بند کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت ہمیشہ آفیشیل سٹیٹمنٹ سے کہیں آگے ہوتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں تھا کہ ایک پروجیکٹ بند ہوا یا نہیں، اصل سوال یہ تھا کہ وہ سوچ بدلی یا نہیں، کیونکہ مائنڈ صرف ڈرگز یا ٹارچر سے کنٹرول نہیں ہوتا بلکہ یہ آئیڈیاز، فیئر اور ریپیٹیشن سے بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر آج کا ماڈرن مائنڈ کنٹرول کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے کوئی انجیکشن نہیں آتا، کوئی الیکٹرک شوک نہیں لگتا، بلکہ آج کا کنٹرول زیادہ سمارٹ ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا الگوریتمز آپ کو وہی دکھاتے ہیں جو آپ کو دیکھنا پسند ہو یا جو آپ کو ریئیکٹ کرنے پر مجبور کر دے۔ فیئر بیس نیوز آپ کے ایموشنز کو ڈرائیو کرتی ہیں اور نوٹیفیکیشنز آپ کے ڈوپامن سسٹم سے کھیلتے ہیں۔ یہ سب اللیگل نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے یہ سب بے اثر بھی نہیں ہے۔ ایم کے الٹرا ہمیں ایک بنیادی سبق سکھاتا ہے: جب پاور کے پاس کوئی اخلاقی حد نہ ہو تو سائنس سب سے خطرناک ہتھیار بن جاتی ہے۔ یہ پروجیکٹ کسی ایک ایجنسی کی کہانی نہیں بلکہ یہ انسان کی کمزوری کی کہانی ہے۔ جہاں ریزلٹس انسانی ڈگنیٹی سے زیادہ اہم ہو جائیں وہاں ٹریجڈی جنم لیتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ ایم کے الٹرا کیا تھا، اب سوال یہ ہے کہ آپ آج کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ واقعی اپنی سوچ خود چنتے ہیں یا کوئی اور آپ کے لیے فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ کیا دیکھیں گے، کیا سنیں گے اور کیا محسوس کریں گے؟ یاد رکھیں، ایم کے الٹرا ماضی کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی وارننگ آج بھی زندہ ہے۔ یہ ڈاکومنٹری آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو جگانے کے لیے تھی، کیونکہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، بس نام بدل جاتے ہیں، طریقے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو جاتے ہیں۔
اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو اس کا مطلب آپ سچ جاننا چاہتے ہیں، اور سچ ہمیشہ طاقت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔